रास्त से मुफ्त पैसे भेजते जाएं। रास्त, इतना बासहूलत कि क्या याद करोगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और अभी खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है सीनियर सहाफ़ियों से। तो क्या मुलाकात हुई है ये भी जान लेते हैं। बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन सीनियर एंकर और तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर साहब, मुलाकात हुई है सहाफ़ियों से, क्या कहा है वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने इस मुलाकात में, क्या बताया सहाफ़ियों को? बहुत शुक्रिया फवाद। इनफॉर्मल मीटिंग थी सहाफ़ियों के साथ, जिसमें तकरीबन कोई लाहौर के जितने भी नामवर सहाफ़ी हैं वो मौजूद थे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात हुई। एक तो मुझे ये समझ आया कि इस गवर्नमेंट के पास जो भी 1-1.5 साल है उसके हवाले से कोई शॉर्ट टर्म गोल्स क्लियर नहीं है इनके पास, कोई आइडेंटिफाई नहीं किए हुए। क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब से सवाल किया गया कि आपका रोड मैप क्या है, आपका बयानिया क्या है, क्योंकि दूसरी तरफ तो इमरान खान साहब ये बयानिया दे रहे हैं कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और इसको घर भेजना चाहिए, फॉरेन इलेक्शन होने चाहिए, तो उन्होंने कहा जी कि अगली दफा ये जो कमिंग इलेक्शंस होंगे, जनरल इलेक्शंस, जो आईनी मुद्दत अगर ये हुकूमत पूरी करती है तो अगले साल 2023 में अगस्त के बाद होंगे, तो उसमें अगर लोगों ने हमें दोबारा खिदमत का मौका दिया और मुझे दोबारा खादिम पाकिस्तान बनाया, मेरी पार्टी को दोबारा पावर में लेके आए, तो फिर हम अगले 5 साल में इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे। जिससे हमें अंदाजा हुआ कि शॉर्ट टर्म गोल्स कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सके अभी तक ये लोग। दूसरी बात, एक सवाल उनसे पूछा गया कि क्या आप भी प्रेसिडेंट बाइडेन की कॉल का इंतजार कर रहे हैं, तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि अगर वो कॉल करें तो भी शुक्रिया, अगर वो कॉल ना करें तो भी शुक्रिया। और इसको अगर हम लिंक करें इससे कि जो कि कमीशन की बात हो रही है खत के हवाले से, जिसका उन्होंने कहा कि नाम का जल्द ऐलान कर दिया जाएगा, तो वो साजिश के नैरेटिव जो इमरान खान साहब बिल्ड कर रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा आप देखें जी साजिश कैसे हो सकती है, पहले धमकियां क्या नहीं लगती रही, और उसमें जस्टिफाई करने के लिए जो मिसालें दी वो मेरी समझ में नहीं आई। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि हेनरी किसिंजर ने जुल्फकार अली भुट्टो को क्या कहा था, आपको याद है? तो भैया अगर उसने कहा था तो उसके बाद कुछ साजिश हो भी गई थी, हम तो ये समझते हैं। रिचर्ड आर्मिटेज की उन्होंने बात की, मुशर्रफ दौर में उसने कहा था स्टोन एज में भेजेंगे अगर यू आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, जॉर्ज बुश ने जो कहा था, तो उसकी मिसाल दे रहे थे। तो अभी की सिचुएशन को उन सिचुएशंस के साथ मिला रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब, जो कि नहीं मिलती हैं। अच्छा। फिर तीसरी जो बात हुई वो ये हुई कि इमरान खान साहब अगर आ जाते हैं इस्लामाबाद में, जिस तरह से वो अपनी पार्टी वर्कर्स को और कौम को एक कॉल दे रहे हैं कि इस्लामाबाद जब मैं 20 तारीख के बाद कहूंगा आप लोगों ने पहुंचना है, तो आप लोगों का क्या लाएअमल होगा, किस तरह का बर्ताव किया जाएगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्या वही स्ट्रैटेजी फॉलो करेगी जो 2014 में खान साहब ने धरना दिया था? तो इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि राना सनाउल्लाह साहब को पता है, उन्होंने अभी तक मेरे साथ भी शेयर नहीं किया। अच्छा। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो हुई वो एक सवाल था सहाफ़ी का कि नवंबर में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से क्या कोई फैसला किया है इस हुकूमत ने या आपने? तो उन्होंने कहा ये अभी कबल अज़ वक्त है। अच्छा, चले ये भी बता दिएगा, ये तो उन्होंने कहा कि कबल अज़ वक्त है, लेकिन इलेक्शन के हवाले से कुछ उन्होंने बताया कि जब अगले साल इलेक्शन होंगे, वो तो ये प्लान कर रहे हैं, तो क्या ये भी इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे या फिर सोलो फ्लाइट होगी, क्या होगी? कोई पीडीएम की तरह, इत्तेहाद की तरह लड़ेंगे? इस तरह की इंडिकेशन दी उन्होंने कि ये जितनी भी जमातें हैं ये एन मुमकिन है कि इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ें। लेकिन अभी कोई हतमी तौर पर कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि ये फैसला हो चुका है, यानी कि दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज जो कि अंदर डिस्कशन है, लेकिन अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ इस वक्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका हमें वक्त देने के लिए। बैरिस्टर एहतशाम हमारे साथ मौजूद थे और वो भी उन सहाफ़ियों में मौजूद थे जिनसे आज पीएम की मुलाकात हुई और तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, आपने सुना कोई शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं है इस हुकूमत के पास, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो आपके पीएम हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी हम तो अगले साल की प्लानिंग कर रहे हैं, अगले साल अगर हमें मौका मिला तो फिर हम इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे। वही सियासी बयान जिस तरह उन्होंने दिया। तो आप ये बताएं कि अगर आप लोग कुछ डिलीवर ही नहीं कर पाए, कोई रोड मैप ही आपके पास नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे आप आवाम से, किस मुंह से वोट लेने जाएंगे? तो बात ऐसी बात नहीं है कि रोड मैप नहीं है। रोड मैप जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हैं और जो इस यूनिटी गवर्नमेंट का जो एक फ्रेमवर्क है वो बड़ा वाज़ेह है। उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, उसमें अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स हैं, उसमें स्टेबलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी है, और फॉरेन पॉलिसी की जो बिल्कुल एक बंद गली में चली गई उसको एक रिविज़िट करना है। नेचुरली जब एक हुकूमत एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आई है और
سب کا یہ خیال ہے، نہ صرف یونٹی گورنمنٹ میں بلکہ اپوزیشن کے دوست بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کروائیں، اور الیکشن کمیشن بھی کو کچھ ماہ درکار ہیں اور کچھ آئینی اور قانونی ریزنز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پروویژنل سینسس جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر ڈیلیمیٹیشنز نہیں ہو سکتی آئین میں، تو سینسس کا معاملہ ہے، الیکشن کمیشن کی اپنی تیاری ہے، حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے، اور یہ سب چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور الیکٹورل ریفارمز کرنے ہیں. نیب جو ہے جو اکاؤنٹیبلٹی ریلیٹڈ لاز ہیں اس کے اوپر ایک کنسنسس اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا ہے. بالکل نہیں کرنا. کون کہہ رہا ہے؟ ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ ان کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا ہے، لیکن جو اس کا میکنزم ہے تاکہ وہ ٹرکل ڈاؤن ہو ایک کنسنسس کے ساتھ، اور اس پر ہم نے جانا ہے. اور آپ نے جو پاکستان میں اس وقت ایک ہسٹری میں انپریسیڈنٹڈ انفلیشن ہے فواد، اس کو ہینڈل کرنا ہے. جو لیکن یہ بات تو صحیح ہے حیدر زمان قریشی صاحب، لیکن کیا یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ ہے؟ سر اقتدار حاصل آپ لوگوں نے کر لیا ہے، سازش کا بیانیہ عمران خان صاحب بنا چکے ہیں، مہنگائی اور بیڈ گورننس کا سارا بوجھ ان کا آپ نے اپنے کندھوں پہ لے لیا ہے. اگر اس 1.5 سال میں آپ کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے حیدر زمان قریشی صاحب، تو پھر کیوں پاکستانی عوام آپ کو ووٹ دے گی؟ سر بات یہ ہے سر، یہ تو 1.5 سال بعد آپ سب سوال بنتا ہے نا. اگر آپ سوال میں اگر ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے نا کہ اور یہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ 1.5 سال تک حکومت کر بھی پائیں گے؟ خان صاحب آپ کو حکومت کرنے بھی دیں گے؟ چونکہ 20 تاریخ کو تو آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 20 تاریخ کے بعد لانگ مارچ کی تاریخ دے دوں گا میں. جو مرضی کرتے رہیں خان صاحب یا نیازی صاحب. وہ میاں والی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے نیازی، اور جب وہ وزیر اعظم بنے تھے تو پہلا جو ڈی او ایشو ہوا تھا پی ایم آفس سے وہ یہی تھا کہ میرے نام کے ساتھ نیازی استعمال نہیں کرنا، خبردار. تو ان کی باتوں کو آپ سیریس نہ لیا کریں. اسی طرح وہ یہ دس از اے کامیڈی آف فن. چلے میں ان کی بات کو سیریس نہیں لے رہا. ایک بات حیدر زمان قریشی صاحب ایک سن لینا سر میرا کامنٹ سن لیں سر، سوال لے لیں سر پلیز، سوال لے لیں میرا. میں ان کی بات کو میں ان کی بات کو سیریس نہیں لے رہا، لیکن میں پی ایم کی بات کو تو سیریس لینا پڑے گا نا سر. ان سے سوال ہوا کہ بھائی آپ نے کچھ اس سلسلے میں کچھ کیا ہوا ہے، کوئی اپنا ہوم ورک کیا ہے؟ اگر یہ 20 لاکھ لوگ لے کر آ جاتے ہیں اسلام آباد تو آپ کیا کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں میری رانا ثناء اللہ سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. سر اتنی بڑی بات سر، اتنا بڑا ہجوم وہاں پر آ رہا ہے، آپ لوگوں نے ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے. کہاں سے ہجوم آ رہا ہے؟ ابھی تو ہجوم آنے کے کوئی امکانات بھی نہیں ہے. اور دیکھیے انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. جب ایک ایسی سچویشن ہوگی اس سے پہلے رانا ثناء اللہ تمام اداروں سے بیٹھ کر ایک فریم ورک، ایک پالیسی، ایک طریقہ کار بنائیں گے. پی ٹی آئی سے بھی وہ بیٹھ کے انگیج کریں گے کہ بھائی آپ کہاں آنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہی پرائم منسٹر اور کیبنٹ کو ایک بریفنگ دی جائے گی کہ جی یہ اس طرح آ رہے ہیں. ابھی بات ہوا میں ہے، ابھی پتہ نہیں آنا ہے کسی نے نہیں آنا، اس کی ڈائریکشن کہاں ہونی ہے. کبھی کہتے ہیں سائفر آیا، کبھی کہتے ہیں مجھے جولائی میں وہی آ گئی، کبھی کہتے ہیں کچھ ہوتا ہے. یعنی یو آر لوکنگ ایٹ، میں آپ کو شیخ رشید کی مثال دے رہا ہوں. وہ کہتا ہے جیل بھرو، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس، جلا دو، گرا دو، اپنی وہ بیل کرا لیتا ہے. یعنی لوگوں کو کہہ رہا ہے جیلیں بھرو، اپنی بیل کرا رہا ہے. یعنی ان کے اس جتھے میں جو کال میں فیل اور میں تضاد ہے، آپ یہ دیکھیے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ غدار ہیں، یہ امریکہ اینٹی ویسٹ اور ایک اسلامو فوبک یا جو نیریٹو یہ بنانے کی کوشش یا کاکٹیل بیچ رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا اومن تو نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو کابینہ کے لوگ ہیں، یہ گل صاحب ہیں، ندیم بابر ہیں، اور لوگ ہیں ساتھ جو بڑے 4-5 ہیں. یہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، جو ان کے خاص کور ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ثانیہ نشتر صاحبہ تھیں اور لوگ ہیں، 5-10 لوگ ہیں، یہ جائیں نا یو ایس ایمبیسی کے خلاف، ذرا امریکہ کے خلاف نعرے بازی کر دیں. 20 لاکھ تو دور کی بات ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، ان کے پاس 1 درجن یہ لوگ نہیں ہیں جو ان کی کابینہ میں تھے کہ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں جا کے یہ بات کر سکیں. صرف یہ عوام کو انسائٹ کر رہے ہیں. یہ لائٹنگ پہ ان کا فوکس ہے، ان کا تھیاٹرکس پہ فوکس ہے کہ کیسے سوشل میڈیا پہ بیانیہ بنے، کس طرح میرا جو انٹرویو ریکارڈ ہو. یعنی یہ اٹس آل شیم. اور یہ قوم کو دوبارہ بے وقوف نہیں بنا سکتے. عمران اور عوام 1997 میں وہ جلسے نکال لیں فوٹیج میں سے. مال روڈ کیا پورے پاکستان میں ہزاروں اور لاکھوں کے جلسے ہوتے تھے، سیٹ کوئی نہیں آئی تھی. عالیہ صاحبہ یہی بات تو ہے نا، یہی آپ کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ اینٹی امریکن آپ بیانیہ بیچ رہے ہیں، لیکن جو آپ کے لوگ ہیں وہ امریکن سٹیزن شپ نہیں چھوڑتے. جو وہاں پر ایک احتجاج کا ایک جگہ ہے، پورا آپ کے جو ڈونر ہیں
آپ احتجاج وہاں پر نہیں کرتے, ڈونر جو آپ کو پیسے دیتے ہیں وہ آپ واپس نہیں کرتے, تو یہ پھر تضاد نہیں ہے؟ ایک طرف آپ بیانیہ اینٹی امریکن بنائے ہوئے ہیں اور فوائد بھی لے رہے ہیں. امریکہ میں بھی تو کوئی پروٹیسٹ ہونا چاہیے نا اینٹی امریکن. کا جواب دے دوں گی میں, جو بڑے اب پلیز میں بالکل ان انٹرپٹیڈ ٹائم جس طرح سے آپ نے میرے دوسرے بھائی کو دیے, صرف اتنی, یہ جو ابھی بیرسٹر صاحب جن کی بات کر رہے تھے, کچھ یاد کرانا چاہتی ہوں, 35 سال اس ملک پر حکومت کر کے گئے ہیں اور ابھی بھی آ کر کیا کہہ رہے ہیں اگلا سال دیکھیں گے عوام کو ریلیف کیسے دے رہے ہیں. اصل میں نا جن کا ویژن ایک یو سی چیئرمین کا نہ ہوا, ابھی عوام کیا کہہ رہی تھی, عوام یہ کہہ رہی تھی ابھی یہ ان کو کوئی یاد کرا دے, یہ وزیر اعظم بن گئے, اب یہ والی شوبازیاں نہیں چلیں گی کہ جی گلبرگ صفائی کی صورتحال کا جائزہ لینے پہنچ گئے, جہاں جہاں وہ نالے کھولنے تھے ان نالوں میں کھرپا پھیرا. عالیہ صاحبہ ٹائم کم ہے, مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں. وہ شوباز ہیں, سب کچھ ہیں, یہ سیاسی بیان بازیاں ہیں, امریکہ میں جا کے احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ ایک سیکنڈ پلیز, ایک منٹ, سوال کا جواب دینا عالیہ صاحبہ, پھر شو کا وقت ختم ہو رہا ہے. ریکویسٹ کی تھی ان انٹرپٹیڈ. نہیں دیکھیں مجھے اپنی بات کرنی ہے پلیز, یہ نہیں ہو سکتا. میں نے اپنی بات کرنی ہے, میں آپ سے بات پوچھیے, اس کا جواب دے دینا. آپ تو پھر وہ پرانا ماضی میں لے کے چلی جاتی ہیں, بہت ٹائم گزر جاتا ہے عالیہ صاحبہ. خاموش ہو جائیں گے تو میں جواب دے دوں گی. آپ آدھا شو کا ٹائم مینیج کر کر آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے حیدر وحی صاحب کو بھی وقت دینا ہے. دیکھیں آپ پلیز 2 منٹ مجھے ان انٹرپٹیڈ دے دیں. اب آپ بیچ میں نہیں بولیں, آپ مختصر کر لیں پلیز, آپ میری بات کا جواب آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ 2 منٹ. ہاں جی, اب بیچ میں نہ بولیے گا, آپ کو ساری باتوں کا جواب مل جائے گا. میری آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے. یہ مطلب ان کی آپ شو بازیاں دیکھ لیں تو عوام یہ پوچھ رہی ہے کہ جنہوں نے نالے پر نالے انڈر پاسز کھولنے تھے, آج آپ ان کو ملک کا وزیر اعظم بنائیں گے, ملک پر مسلط کریں گے, انٹریگ کر کے کریں گے, تو حالات تو یہی ہوں گے نا. اب میں ذرا یاد کرا دوں, یہ 1 مہینے کی یہ جو بھکاریوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے, 4 لاکھ کا حج 10 لاکھ کا ہو گیا, 0 لوڈ شیڈنگ, 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی, ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں 6 ارب ڈالر کی کمی ہوگی, ڈالر کہاں پہنچ گئے, روپیہ تاریخی پستی کا شکار ہے, شرح سود بلند ترین سطح پر ہے, چینی, دالیں, ادویات مہنگی, ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. گھی کی قیمت 500 روپے, مرغی کی قیمت 500 روپے سے زیادہ چلی گئی, ڈی اے پی کھاد کی بوری کے اندر 1000 روپیہ بنیاد آپ رکھے گئے ہیں ان ساری خرابیوں کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں 3 ہفتے میں عالیہ صاحبہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں, میرے سوال کا جواب دیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں امریکن ایمبیسی کے سامنے احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ آپ سے ایک ریکویسٹ کی تھی, ذرا بولیے گا نہیں, صرف امریکن ایمبیسی کے سامنے احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ میرے اس کا جواب دے دیں. آپ لوگوں نے الزامات لگا دیے کہ ہمارے منحرف اراکین امریکن ایمبیسی میں جا کے ملتے ہیں لوگوں سے. آپ ادھر ہماری دفعہ آپ کو یہ عالمی مہنگائی نظر آتی تھی, اب آپ کو ان کی مہینہ پہلے, یعنی 5 دن میں جو میٹرو کھڑی کر سکتا ہے اس کے اوپر تو واہ واہ ہوتی ہے, وہ 1 مہینے کے اندر جو پورے ملک. عالیہ صاحبہ میں یہ سمجھ لوں, کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں؟ آپ مجھے ماضی کی باتیں یاد کروا رہی ہیں لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ 3 لوگ یہاں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں اور میں اگر جواب دیتی ہوں بیچ میں آپ چوتھے شروع ہو جاتے ہیں, تو مجھے جواب تو دینے تھے نا. یہ آئے کس لیے تھے؟ آپ پورا شو کا ٹائم لے لیں, آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. آپ اس شو کو کیلکولیٹ کیجئے گا, سب سے زیادہ ٹائم عالیہ آپ کو ہی دیا ہے میں نے. میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, آپ سوال کا جواب دیں مجھے. یہ کبھی بھی نہیں دیں گی سوال کا جواب. ای وی ایم کو ختم کر 1 گھنٹہ اور دے دیں. میری ایک بات سنیں, 1 منٹ, آپ میں 1 گھنٹہ بھی اور دے دیں, میں یہی بات کروں گی کہ پوچھے ان بھکاریوں سے اس ملک کا کیا حال کیا ہے. اب آپ آ جائیں امریکہ کے اوپر. بھکاری وہ ہوتا ہے جو عمران خان کی طرح چندہ مانگتا ہے ساری چلیے آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. حیدر وحی صاحب چونکہ اب وقت میرے پاس بالکل کم رہ گیا, عالیہ حمزہ صاحبہ, مجھے حیدر وحی صاحب کو بھی وقت دینا ہے. حیدر زمان صاحب, حیدر وحی صاحب کی بھی بات سن لیں. حیدر وحی صاحب امریکن ایمبیسی کے سامنے احتجاج نہیں کر رہے, امریکہ میں کوئی احتجاج ہوتا نہیں ہے, کیا جلسے جلوس کرنا کافی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ آپ ان کی بھی بات سنیں. حیدر وحی صاحب, سب سے ذلت نہیں برداشت کریں گے. عالیہ صاحبہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. پارٹی کے لیے مانگے یا اپنی والدہ کے نام پہ مانگے؟ بھکاری اس کو کہتے ہیں. جواب دے رہی ہو تو آپ بھی بول رہے ہیں, زکات مانگے. اب بات کر لیں, آپ کی پوری بات سنیں, آپ کی پوری بات سنیں. حیدر وحی صاحب سے بات کریں. اب یہ اس سے آگے جو قدم اٹھانے جا رہے ہیں وہ کیا اٹھا پائیں گے؟ کیا اریسٹ عمل میں آئیں گے؟ کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا ان کے دھرنے کو؟ ڈونرز کو ناراض نہیں کرتے, امریکہ کو ناراض نہیں کرتے خان صاحب, حیدر صاحب
دیکھیں میں جو دیکھیں بات یہ کہ امریکہ کی عالیہ صاحب ان کی ٹرن ہے ان کو بات کریں. دشمنی نہیں آپ ایک بات سمجھیں کہ یہ بات امریکہ کی اتنی ہے نہیں جتنی کہ بنائی جا رہی ہے. یہ بیسکلی وہی والی بات ہے کہ یہ سنا رہے ہیں بیٹی کو یہ بات بہو کی کرنا چاہ رہے ہیں. کسی کو سمجھ میں سب کو سمجھ میں آ رہا ہے عالیہ صاحب, سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. ایشو یہ ہے کہ حیدر صاحب کی بات سن لیں پریشر ڈالنا ہے وہاں پہ اتنا پریشر ڈال سکیں کہ اقتدار میں واپس آ سکیں یا الیکشن کروا سکیں. یہ ہے اصل ہدف. اور اس کے حوالے سے جو جا کے اب پریشر مزید ڈالنے کے لیے جب دھرنے کی طرف بات جائے گی تو ملک کی جو ہے وہ کس طرح ان کو ہینڈل کیا جائے گا وہ انٹرسٹنگ بھی ہوگا اور امپورٹنٹ بھی ہوگا. ان کا کیا خان صاحب خود اریسٹ ہوتے ہیں یا نہیں, کیا ان کو روک دیا جائے گا, ڈی چوک تک پہنچ پائیں گے نہیں پہنچ پائیں گے, لوگ کتنے ہوں گے, گرمی بہت ہوگی, آ بھی گئے تو بیٹھنے کا حوصلہ ہوگا اتنی گرمی میں, اور کیا واقعی میں یہ جو نیریٹو ہے یہ ان کو بٹھانے والا بھی ہے. آج تک ہم نے دیکھا ہے فیملیز آتی ہیں لال جینز پہن کے بھی لوگ آتے ہیں, آنسو گیس ہو گئی تو کیا وہ آئیں گے دوسرے دن. بہت سارے یہ فیکٹرز ہیں, ان کو بہت ہی سمجھداری اور قانون کے تھرو ڈیل کرنا ضروری ہے. اگر اس حکومت نے وہی حق کنڈے استعمال کیے جو بدقسمتی سے جس کا وہ شکار رہے ہیں تو یہ اس حکومت کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ان کو قانون کا سہارا لینا چاہیے. کی بات سے 200% اتفاق کرتا ہوں اور میں یہی امید کروں گا کہ ہماری گورنمنٹ ان کو بالکل انفیٹرڈ فری ایکسس دے گی اگر یہ آئین اور قانون کے زمرے میں رہیں گے اور ایک ڈیزائن جگہ پر آئیں گے. جتنے دن مرضی کرنا ہے احتجاج, جو مرضی کرنا ہے ہمارے ادارے اور یہ حکومت جو ہے متحمل نہیں ہو سکتی احتجاج کی. اس پہ میں کیس بھی کر چکا ہوں. دیکھیں دو قانونی رائٹس ہیں یہاں, ایک احتجاج کا ہے تو دوسرا یہ بھی ہمارا رائٹ ہے کہ ہماری حکومت چلے. جہاں احتجاج حکومت کے چلنے میں رکاوٹ بن گیا وہ احتجاج, لیکن احتجاج پرامن ہونا چاہیے, اس سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. کا وقت ختم ہو گیا. عالیہ حمزہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. حیدر وحید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور حیدر زمان قریشی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, آپ کا بھی بہت شکریہ. اپنے میزبان فواز زیدی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.